वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुशामदीद। खबर यह है कि कल रात होने वाली झड़पों के बाद आज अल सुबह तकरीबन 4 बजे के लगभग चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला किया गया है, जिसमें भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं और अफगान फोर्सेस के इस हमले से बॉर्डर पर मौजूद बाबे दोस्ती तबाह होकर रह गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस हमले का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, बल्कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल के बाद अफगान फोर्सेस जनाब भागने पर मजबूर हो गई हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान से मुत्तसिल अफगान बॉर्डर पर मुस्तूम के करीब इस वक्त शदीद तरीन लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी झड़पें दोबारा शुरू हो गई हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने चमन बॉर्डर पर हमले की तस्दीक करते हुए इस कार्रवाई में अपने 23 फौजियों के मारे जाने और दर्जनों के जख्मी होने की तस्दीक की है और इस बात का उनकी तरफ से ऐलान सामने आया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब किसी भी इंतहा की तरफ जा सकता है। इस वक्त बॉर्डर पर सूरत हाल सख्त कशीदा नजर आ रही है और अफगान हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदेदारों की तरफ से भी पाकिस्तान को सख्त नताइज की धमकी देते हुए इस बात का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है कि वो इस जंग को पाकिस्तान के अंदर गहराई तक लेके जा सकते हैं। और इस बात का इजहार भी किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगान ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो फेंसिंग की गई है, अफगान लीडरशिप ने ये धमकी दी है कि ये फेंसिंग अब जो है पाकिस्तान को इस्लामाबाद के इर्द गिर्द करनी पड़ेगी। यानी अब उनका ये मानना है कि हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करते हुए ना सिर्फ घुस जाएंगे बल्कि इस्लामाबाद तक के एरिए को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। इस तरह की धमकी उनकी तरफ से सामने आ रही है। अहम बात यह है कि आज अल सुबह होने वाली ये जो झड़पें हैं, जो मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त भी जारी हैं, इससे सूरत हाल जो है वो संगीन हो गई है और अफगानिस्तान की लीडरशिप की तरफ से मिलने वाली धमकियों से इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब जो अफगान एरियाज हैं, जो अफगान आबादियां हैं, इनको भी अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से इलाका फौरी तौर पर खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद ये जो आबादी बॉर्डर के करीब मौजूद थी, ये वहां से मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये इलाका खाली करते हुए और जो है ना तेजी से वहां से रवाना होते हुए गाड़ियों पे धूल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और खबर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और वो है अफगान फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल अटैक्स। 2 मिसाइल्स अफगान जो फौज है उसकी तरफ से पाकिस्तान पर फायर किए गए हैं, जिनमें एल्ब्रस बैलिस्टिक मिसाइल और लूना 4 मिसाइल्स शामिल हैं। अब इस सूरत हाल में ये सवाल बड़ा ही अहमियत का हामिल है कि ये जो कशीदगी इस वक्त दानिस्ता तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से बढ़ाई जा रही है, जिसके नतीजे में कल रात को मुख्तलिफ मुकामात पर ख़ास तौर पर कुर्रम में अफगान फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर फायरिंग की गई है, भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अफगानिस्तान इस लड़ाई को बढ़ाकर आखिर करना क्या चाहता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि इस लड़ाई को जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ रंग देकर इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है और इंडियन अकाउंट्स इस वक्त इस लड़ाई में ख़ास तौर पर प्रॉक्सी लड़ाई जो कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, उसके अंदर भी शिद्दत लेके आ रहे हैं। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान को जो है वो बार बार इस बात का धमकी क्यों दी जा रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर से भी कार्रवाइयां शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनके जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो कार्रवाइयां का आगाज़ हुआ था अफगान फोर्सेस की तरफ से, उसका आगाज़ कल बादस नमाज मगरिब हुआ था कुर्रम।
کے اندر اس فائرنگ سے، اور طالبان اور فتنہ الخوارج نے بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس پر پاکستانی فوج کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا تھا، اور اس جواب کے نتیجے میں وہ پوسٹ جہاں سے پاکستان پر اٹیک کیا جا رہا تھا اس پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا تھا، اور جوابی کارروائی میں طالبان کا ایک کمانڈر ہلاک ہوا تھا، اور محض ایک گھنٹے کے اندر پاکستانی فورسز نے 5 ٹینک پوزیشنز کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر پھر یہ جو فائرنگ کا سلسلہ ہے اور حملے کا، اس کا آغاز ہوا، اور کرم سیکٹر کے بعد یہ لڑائی آگے بڑھ گئی۔ زازئی کے اوپر بھی یہ جو جھڑپیں ہیں اس میں اضافہ ہوا، اور دیگر اور بہت ساری پوسٹیں ہیں جہاں پر افغان فورسز کی طرف سے کارروائی کی گئی، اور یہ جو لڑائی ہے جو کہ کل رات شروع ہوئی تھی، یہ تقریباً 12-1 بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد ایک وقفہ آیا، اور وقفے کے بعد اللہ صبح نماز فجر کے آس پاس یہ جو چمن بارڈر ہے قندھار کے قریب، وہاں پر جناب افغان فورسز کی طرف سے اچانک پاکستانی پوسٹوں کے اوپر حملوں کا آغاز کر دیا گیا۔ شدید ترین حملے کیے گئے، مورٹر شیل برسائے گئے، بڑے ہتھیاروں کے ساتھ فائرنگ کی گئی، ٹینکس کو بھی استعمال کیا گیا، اور جس کے بعد پاکستان کی طرف سے جو جوابی رد عمل ہے وہ سامنے آیا۔ افغان فورسز نے باب دوستی جو کہ چمن بارڈر پر قائم ہے، باب دوستی کو بھی تباہ کر دیا، اور پھر افغان فورسز کی طرف سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں سامنے آئیں۔ پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی اس کے نتیجے میں خود افغان حکومت کے ترجمان کے مطابق تقریباً 23 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپن بولدک کے اوپر بھی جو حملے ہیں وہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو افغانستان کی حکومت کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ان حملوں کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے یہ جو حملے ہیں ان کا آغاز کیا ہے، بھاری ہتھیار پاکستان کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں، جس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کے 23 کے قریب جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو اس حملے کا جواب دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ افغان فورسز کو جو کہ مختلف ایریاز میں موجود تھیں ان کو بارڈر ایریاز پر منتقل کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 8 بجے تک، یعنی 4 بجے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، 8 بجے تک یہ لڑائی جاری ہے، اور اس کے بعد بھی وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ انفیکٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر افغان حکومت کے ترجمان کی طرف سے اس بات کا اعلان کہ پاکستانی سرحد کے قریب افغانستان کی فوجوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور پھر افغانستان کا جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے اعلان کیا گیا، بلکہ ان کی طرف سے کچھ جو ویژولز ہیں وہ جاری کیے گئے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بڑے ہتھیار، ٹینکس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو فوجیں ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، ان کو پاکستانی سرحد کے قریب منتقل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے کل مختلف مقامات پر افغانستان کے اندر اٹیکس کیے گئے ہیں، اور قندھار کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کابل میں اور دیگر مختلف شہروں پر ڈرون سٹائکس کی گئی ہیں۔ 6 مقامات ایسے ہیں قندھار میں جہاں پر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ یہ جو ڈرون سٹرائکس ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے بلوچستان میں، وہ اس کے نتیجے میں خاص طور پر افغانستان کی فوج کو خاصا نقصان پہنچا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کارروائی کے اندر بڑی تعداد میں پاکستانی فورسز نے حصہ لیا۔ اسی طریقے سے اورکزئی ایجنسی کے اوپر بھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق فرنٹیئر کورس سے تعلق رکھنے والے 6 پاکستان کے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ
جبکہ 6 کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس طرح اور بہت ساری خبریں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ صورتحال یقینی طور پر اب سنگین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر افغانستان کی طرف سے پاکستان پر ایلبرس اور لونا میزائلز کے فائر کیے جانے کی اطلاعات پر۔ اب یہ جو میزائلز ہیں بنیادی طور پر، کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں اس خبر کو شیئر کیا تھا کہ ان میزائلز کو موو کیا گیا ہے پنشیر وادی سے، جہاں پر سابق سوویت یونین اپنے یہ میزائلز اور لانچرز وہاں پر چھوڑ گئی تھی۔ جو ٹینکس بھی اس وقت پاکستانی سرحد کے قریب منتقل کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام ٹینکس بھی ان میں سے اکثریت رشین ساختہ ہے، اور کچھ ایسی ویکلز موجود ہیں جن کو نیٹو فورسز جو ہیں وہ افغانستان میں چھوڑ کے گئی تھیں۔ اب یہ جو میزائلز کا اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے، اس کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میزائل میں سے جو ایلبرس میزائل ہے، ایلبرس 2 جس کا نام ہے، یہ بنیادی طور پر اس کو اگر عرف عام میں بتایا جائے تو ایلبرس میزائل انفیکٹ اسکڈ میزائل ہی ہے، جو ماضی میں عراق نے ایران جنگ کے خلاف بھی استعمال کیے تھے، سوویت یونین نے افغانستان میں استعمال کیے تھے، اور 90 کی دہائی میں ایسے ہی اسکڈ میزائل سے پاکستان پر اٹیک بھی کیا گیا تھا۔ یہ جو اسکڈ میزائلز ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان میزائلز کو ایکٹیولی استعمال کرنے کے لیے جو ٹیکنیکل صلاحیتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان حکومت کو جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں، کیونکہ بغیر جو ہے وہ تکنیکی صلاحیتوں کے ان میزائلز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور ان میزائلز کو چونکہ یہ بڑے پرانے میزائلز ہیں، ان کو دوبارہ چلانے کے لیے ان کے اندر طویل عرصے سے موجود رہنے سے بہت سارے پارٹس جو ہیں وہ زنگ آلود بھی ہو چکے ہوں گے، لیکوڈ فیول ان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ان کی رینج ابتدائی طور پر 300 کلومیٹر ہے، اور چند ان میں سے جو اسکڈ 2 میزائلز ہیں ان کی رینج 800 کلومیٹر تک بھی ہے۔ یہ کیمیائی ہتھیار بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، روایتی ہتھیار بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور چند اسکڈ میزائلز کے اندر نیوکلیر ویپنز لے کے جانے کی کیپیسٹی بھی موجود ہے۔ اس میزائل کو تیار ہونے اور فائر ہونے میں 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میزائلز کو دوبارہ تیار کرنے اور اس کو موبائل لانچرز کے ذریعے فائر کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ شاید دورہ بھارت کا نتیجہ ہے جو ان کو ملی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لونا میزائلز ہیں ان کو عام طور پر لونا M9K52 یا فراگ 7 کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور یہ جو لونا M ہے یہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک راکٹ سسٹم ہے، جس کے تحت جو یہ والا جو راکٹ سسٹم ہے یہ 65 سے 70 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور یہ تقریباً 390 سے 550 کلو گرام تک کا جو وار ہیڈ ہے، وزنی وار ہیڈ، وہ لے کے جا سکتا ہے۔ یہ میزائلز اگرچہ 2 میزائلز افغانستان کی طرف سے پاکستان پر فائر کیے جانے کی اطلاعات ہیں، لیکن یہ دونوں میزائلز اپنی ایکوریسی کے اعتبار سے کچھ زیادہ کارآمد نہیں ہیں، کیونکہ اب دور آ گیا بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کا، جبکہ ان میزائلز کی جو ایکوریسی ہے وہ 100 سے 900 میٹر تک ہے، یعنی یہ 900 میٹر تک جو ہے نا وہ اپنے ہدف کے قریب کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اور ان میزائلز کے بارے میں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ میزائل پاکستان کے اندر کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ یہ ویران مقامات پر گرے ہیں جس سے کسی طرح کی کوئی تباہی نہیں ہوئی۔ اب جس طریقے سے افغان فورسز کو موو کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بھی سرحد کے اوپر جو مزید فوج ہے اس کو بھجوانے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور یہ اعلان بھی پاکستان کے ISPR کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس
میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے اور پاکستان ہر صورت عرض وطن کے دفاع کو مقدم سمجھتا ہے اور وہ اپنے عرض وطن کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ انہوں نے افغانستان کی حکومت پر زور دیا کہ جناب یہ جو اس وقت کی حرکتیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ادروائز پاکستان جو ہے وہ سخت رد عمل دینے پر مجبور ہوگا اور سخت رد عمل دیا بھی جا رہا ہے۔ لیکن جو اس وقت ملٹری بلڈ اپ کی سچویشن افغانستان سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سامنے آ رہی ہیں، وہ اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہیں کہ افغانستان پاکستان کے اندر ایک فل فلیج لڑائی جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہے، بارڈرز کے اوپر جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ جو ٹرو فرنٹ وار ہے، افغانستان اس معاملے پہ انڈیا کا اتحادی بن کر یہ ٹرو فرنٹ وار جو ہے اس کا راستہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی طرف سے جواب مل رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ جواب مل رہا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ جواب ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب پاکستان اسی زبان میں بات سمجھانے کی کوشش کرے گا جو زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی ڈنڈے کی زبان، گولی کی زبان، میزائل کی زبان، بموں کی زبان اور بمباری کی زبان۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج اس حوالے سے یہ جو لڑائی ہے وہ ممکنہ طور پر نیکسٹ لیول پر جا سکتی ہے، اور شاید پاکستان آج اگر افغانستان کی طرف سے فائر بندی نہ کی گئی تو پھر جو ملٹری موومنٹ ہے وہ شاید کچھ زیادہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو شاید وہ ڈیپتھ بھی میسر آ جائے انشاءاللہ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.